बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने कल अपने इस ऑफिशियल चैनल पे जो वीडियो अगले प्रेडिक्शंस के हवाले से किसी दोस्त की तरफ से किसी बुज़ुर्ग की जो तहकीक है उस पर मबनी लोड की थी। इससे पहले मैंने अपने पुकार चैनल पे भी लोड की थी, लेकिन वहाँ चूँकि ट्रैफिक कम है तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोग इससे बाकी लोग महरूम रहें, इसलिए मुझे उधर भी लोड करनी पड़ी। उसमें कोई 2-3 सवालात जो बड़े अहम हैं जिनके जवाब देना, वैसे तो दर्जनों सवालात ज़हन में आते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म के ख़दशात, मुख्तलिफ़ किस्म के तफक्कुरात आपके दिलो दिमाग में यकीनन आते होंगे। इस हवाले से मैं कुछ अपने गुज़ारिशात पेश कर दूँ। मैंने बहुत शुरू में आपको बता दिया था कि ये मेरी तो कतन तहकीक नहीं है, जिस अल्लाह वाले की भी है वो अपने इस फ़न में कमाल रखते हैं, और जैसे ही मुझे इजाज़त मिलेगी, अभी नहीं मिली तो मैं उनका इंकशाफ भी आप पे कर दूँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं इस तरह चीज़ों को पुरस्कार बनाने का, लेकिन ये फ़कीरों की अदा होती है, आपको पता है। वो ना चाहें तो ना चाहें, चाहें तो चाहें, मेहरबान हो जाए तो हो जाए। मैं इसकी रोशनी में कुछ जो सवाल पैदा होते हैं उनकी वज़ाहत कर दूँ। देखिए, जब हम कुरान की आयत पढ़ते हैं ना कि ये जो है ना काफ़िर, ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, आपने पढ़ा ही होगा सारा, इल्ला ये कि हम उन जैसे ना बन जाएं, यानी हम खुद भी काफ़िर ना हो जाएं। ये बात सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं उतरी, ईसाइयों और यहूदियों के लिए नहीं उतरी, ये दीगर भी जो मज़हब हैं उनके पैरोकारों के लिए उतरी है। चीन के लोग मजहबी तौर पे क्या कायद रखते हैं, मुझे इस पे बहस नहीं करनी, लेकिन और मुझे इस पर भी बहस नहीं करनी कि यगूर के मुसलमानों का वहाँ क्या हाल है, या यहाँ सिंकियांग के जो मुसलमान हैं कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सब बातें आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब मसलियत है, खौफ है, और वक्त का तकाज़ा भी, डिप्लोमेसी का भी, हिकमत का भी ये तकाज़ा है कि हम इस पर खामोशी अख्तियार करें। अगर आप में से कोई भी पाकिस्तानी ये समझता है कि चीन हो या अफ़गानिस्तान हो तो हमारे मुसलमान भाई हैं, कि चीन हो या अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, वो हम पे जो गैर मुस्लिम मालिक हैं इतना मेहरबान हो जाएगा कि हम शीरो शक्र हो जाएंगे, हमारी भाइयों वाली दोस्ती बन जाएगी। नहीं, सऊदी अरब, ईरान, इन दोनों से आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे बदतरीन दुश्मन होने के बावजूद वो हमारे बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। उसकी वजह है हमारा कलमे पर मुत्तफ़िक होना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्मिय मर्तबत होने का यकीन हमें एक ऐसे रिश्ते में बांधता है जिसमें बदतरीन हालात के बावजूद भी हम इस उम्मीद पे रहते हैं कि शायद कुछ बेहतरीन हो जाए। अब ये जो मार्का हुआ है इधर अज़रबैजान में, मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान का कभी आपने अज़रबैजान के हवाले से कुछ सुना है? कभी आपने ये बात आपके दिमाग में आई है कि अज़रबैजान के लोग मुसलमान तो हैं, वो सिर्फ इसी रिश्ते ने पाकिस्तानी फ़ौज को वहाँ भेज दिया। कोई हमारे डिप्लोमेटिक टाइज इतने मजबूत नहीं थे माजी में, मैंने तो कभी नहीं सुना कि हमारे को बड़े गहरे ताल्लुकात थे। ये कौन है जो इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारे दिल में डालता है? ये बकौल अल्लामा इक़बाल ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अल्लाह ने जिन अनासर कुदरती से मुसलमान की तख्लीक की है,
میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور قوم کی ہوئی ہوگی۔ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت ایران اور سعودی عرب میں اینٹ کتے کا بیرا ہے، اب سے نہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہے، 50 سال سے، 100 سال سے، کب سے ہے۔ لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ ان کے اندر یہ خواہش ضرور زندہ رہتی ہے کہ ہمارے درمیان یہ بات ختم ہو جائے اور ہم بھائیوں کی طرح، اپنے مسلمان بھائیوں کی طرح رہنا شروع کر دیں۔ دیکھیں نا، یہ بیان دیے کہ نہیں اس نے، شہزادہ سلمان نے۔ ایران کی طرف سے اس طرح کے بیان آتے ہیں کبھی کبھی کہ نہیں آتے؟ یو اے ای کا تو خیر مجھے اور ہی کچھ شک ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایمان کا رشتہ ہے جو ہمیں باندھ کے رکھتا ہے۔ ہمارا چین کے ساتھ ایمان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا چین کے ساتھ مفادات کا رشتہ ہے۔ جو پولیٹیکل سچویشن دنیا میں ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس میں چین کا ہمارے بغیر سروائیول نہیں۔ سروائیول سے مراد یہ نہیں کہ چین زندہ ہی نہیں رہ پائے گا، رہے گا جس طرح پہلے رہ رہا تھا۔ تھوڑا سا چینی قوم کی نفسیات سمجھ لیں۔ دیکھیں، یہ جو دیواریں چین بنی ہوئی ہے نا، یہ چینیوں نے خود بنائی تھی۔ کیوں بنائی تھی؟ یہ چاہتے تھے کہ باہر کی دنیا سے کوئی حملہ آور ہمارے اندر نہ آئے، اور خود یہ اس دیوار سے باہر نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہاں کبھی کہتا تھا یہ کتے، بلیاں، چمگادڑیں، جو چیز ان کے ہاتھ لگتی تھی کھا جاتے تھے، کیونکہ دنیا سے کہیں غلہ یہاں آتا نہیں تھا، انہیں خود ہی پیدا کرنا، خود ہی کھانا ہوتا تھا، اپنے حالات سے خود ہی گزرتے تھے۔ چین نے انڈیا کے ساتھ 62 کی جنگ کے بعد یہ پالیسی بنائی تھی کہ 50 سال انہوں نے دنیا سے جنگ نہیں کرنی۔ یہ کیوں؟ یہ چین کی وہی جو فطرت تھی نا کہ اپنے تک یہ لوگ محدود رہتے ہیں، یہ انجذاب نہیں کرتے، نہ جذب ہوتے ہیں کہیں۔ دنیا میں جہاں بھی آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی انفرادی حیثیت دیکھیں گے۔ انہوں نے 50 سال انڈیا سے جنگ نہ لڑنے کا معاہدہ کیا تھا، حالانکہ یہ تو انڈیا سے مضبوط تھے، یہ چاہتے تھے، نیفا پہ تو قبضہ کیا ہوا تھا، پورے اس پہ جو ان کی یہ 6 تو نیچے والی جو سٹیٹس ہیں ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ جب چاہیں اترانچل پر پردیش پہ قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے، ان کی نیچر نہیں ہے اس طرح کی۔ اب جب 1971 میں پاکستان نے ان پہ دنیا کے دروازے کھولے، ہنری کسنجر ان دنوں سفیر تھے امریکہ کے، وہ پاکستان تشریف لائے تو یحییٰ خان نے ایک خفیہ جہاز، ایک خفیہ مشن کے ذریعے ان کو امریکہ بھیجا۔ دونوں نے، امریکہ اور چین نے، اپنے مذاکرات کے، اس سے پہلے تو پوری دنیا میں کسی نے انہیں تسلیم ہی نہیں کیا تھا، تو پاکستان کی مہربانی ہے کہ یہ یو این او کے ممبر بنے اور مستقل ممبر بنے۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا احسان ہے ان پر۔ اس دیوار چین سے باہر ان کو پاکستان نے نکالا ہے۔ پہلی مرتبہ جب پاکستان ان کو یو این او میں لایا، انہیں عالمی برادری کا ممبر بنایا۔ جب یہ عالمی برادری کے ممبر بنائے تو دنیا سے ان کا رشتہ بہت طویل عرصے کے بعد جڑ گیا تھا۔ اب یہ ہیں بڑے ذہین لوگ، کیونکہ انہیں سروائیول کے لیے پتہ نہیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا تھا اپنے دیوار چین کے اندر جو بند تھے۔ انہوں نے زندہ رہنے کے لیے اتنی ایکسرسائزز کی ہیں کہ اب یہ بہت سخت جان، سخت کوش اور بہت ہی یعنی ڈیووٹڈ اور محنتی ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کا کوئی مذہبی حوالہ نہیں ہے، سیکولر حوالہ ہے ان کا۔ پاکستان نے ان کا تعارف دنیا سے کروایا۔ جب ان کا دنیا سے تعارف ہوا تو انہوں نے دنیا کی نزاکتوں کو سمجھا، کاروباری زندگی کو سمجھا، کاروباری دنیا کو سمجھا، اور جب سمجھا اس کے بعد یہ پھر اس میں ایسے انوالو ہوئے کہ اب ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی دنیا کو تاخت و تاراج کریں امریکہ کی طرح، جس کے لیے جنگ سے زیادہ انہوں نے انحصار کیا اپنی معیشت پہ۔ ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بنتا ہے سی پی سی جو ہمارا یہ گوادر، اس کے لیے انہیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ یہ
ہیں وہ کچھ بنیادی سچائیاں جنہوں نے ہمیں جوڑا ہوا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ چین کو چونکہ ہماری بڑی ہی ضرورت ہے تو وہ ہمارا بھائی جان بن جائے گا یا ہمارا کوئی رشتہ دار بن جائے گا، تو اس سے بڑی تجارت اس دنیا میں کوئی نہیں نا جی ہو سکتی۔ دیکھیے ہماری اپنی مسلمانوں کی تاریخ ہے، ہم اقتدار کے لیے، بادشاہت کے لیے اپنے سکے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ شاہ جہاں نے اورنگزیب سے صرف یہ خواہش کی تھی، اس کو قلعے میں قید کیا ہوا تھا نا، لال قلعہ میں، اس نے کہا کہ میرے پوتوں مجھے دکھا دیا کرو، میں انہیں پڑھا دیا کروں۔ اورنگزیب جیسے با کردار نیک بادشاہ نے کہا اچھا ابھی تمہارے دل سے بادشاہت کی ہوس نہیں گئی، آنکھیں نکلوا دی باپ کی، آنکھیں نکلوا کے ایک قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا حج کرنے کے لیے۔ راستے میں مر گیا شاہ جہان، تاج محل والا شاہ جہان، لال قلعے والا شاہ جہان۔ اگر کوئی قابل ذکر انڈیا میں آپ کو عمارت نظر آئے گی نا تو وہ شاہ جہان کی ہوگی۔ ہماری اپنی یہ تاریخ ہے، ہم اپنی تاریخ سے یہ سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم یہ عثمانی کا ڈنکا بجاتے رہتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عثمانی جو تھے نا، ان کا جو مفتی اعظم تھا اس نے فتویٰ دیا ہوا تھا کہ جو بادشاہ برسر اقتدار آئے، اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کا بھائی، اس کی امی، اس کا باپ، اس کا چاچا، اس کی بہن، اس کی ماں، کوئی بھی اس کے اقتدار کے لیے کبھی بھی خطرہ بن سکتا ہے تو اسے قتل کروا دے، یہ شرعاً جائز ہے۔ خدا کی قسم یہ فتویٰ ان کے مفتی اعظم نے دیا ہوا تھا۔ آپ کہاں پھرتے ہیں؟ ایسے دنیا میں اگر آپ کچھ عجیب و غریب توقعات وابستہ کر لیں، آپ کہیں نہیں یہ کیسے ممکن ہے، لو جی چین تو ساڈا بھرا آیا تو یہ نہ، میرے بھائی ایسی یہاں کوئی کسی کا بھائی نہیں ہے۔ صرف المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اگر میں لفظ صحیح کہہ تو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے 8ویں جماعت میں شاید پڑھی تو اس وقت سے میرے لاشور میں مسو کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ چونکہ ہمارے ہاتھ، اگر ہماری زبان سے تو کوئی مسلمان بھائی محفوظ رہتا نہیں ہے۔ ایران والوں کی زبان سے سعودی عرب رہتا ہے، سعودی عرب کی زبان والوں سے وہ نہیں رہتے، ایرانی نہیں رہتے، اور ہاتھ سے بھی الحمدللہ جہاں ان کا داؤ لگتا ہے دوسرے پہ ہاتھ پہ چلاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ایمان کے رشتے میں بندھے ہیں۔ آپ انڈیا چھوڑ پوری کائنات کے جو جاسوسی ایجنسیاں نا وہ افغانوں کو ورگلا لیں، لیکن پکے ہوئے پھل کی طرح گریں گے جب بھی تو آپ کی جھولی میں گریں گے۔ بدترین حالات میں بھی آپ کے ساتھ چلیں گے کیونکہ ان کی فطرت میں وفا بھی ہے، اور ہمارا ایمان کا رشتہ ہمیں ان سے باندھتا ہے۔ جو توقعات آپ مستقبل میں رکھ سکتے ہیں نا ان سے، افغانستان سے، وہ ہم چین سے نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا مفادات کا رشتہ ہے، ہمارے اپنے ٹارگیٹس ہیں، ان کے اپنے ٹارگیٹس ہیں۔ کون اچیو کرتا ہے اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ سچ کے سفر میں جتنے قدم بھی ہمارے ساتھ چلتے ہیں ضرور چلیے۔ جزاک اللہ۔